Charter of Economy, I am willing to sign. Good business requires transparent regulation. Our regulatory frameworks should be transparent. People's Party का मुकाबला बेरोजगारी से है, गुर्बत से है. We need to improve the government interaction and accountability to the businessman. Economic agenda उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं. यही कोशिश है कि हम जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा करें. Business development and business growth automatically translates into economic growth. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा. पाकिस्तान में हम कहते हैं और हम समझते भी हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन ये कैसा सरचश्मा है ताकत का कि अगर उन्हें सुबह की रोटी मिलती है आजकल तो यकीन नहीं होता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा. सब कुछ हमारे अपने मुल्क में पैदा होता है, लेकिन ताकत के सरचश्मे को आजकल सब्ज़ी लेने, फल खाने और गोश्त लेने में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं. असल मसला इकानमी का, इकानमी फ्लोरिश करे तो फिर लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिले तो बाइंग कैपेसिटी, परचेज पावर बढ़ेगी और उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है. लेकिन यहाँ आजकल मसाइल ही मसाइल हैं. हम इस हवाले से आज का ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि सरमायाकारी के हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब ने भी पिछले हफ्ते बात की. उन्होंने ईद से पहले बात की थी. उन्होंने कहा था कि मुल्क में कारोबार बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए. और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं $100 बिलियन बाहर से ला सकता हूँ. और वो भी जब एप्टमा लाहौर में गए थे तो उन्होंने यही बात की थी कि कारोबार बढ़ेगा तो मुल्क में आसानियां पैदा होंगी. तो हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे. मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूं. हमें ज्वाइन किया है कराची से जनाब सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी साहब ने, साबिक चेयरमैन FBR. बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने वक्त दिया. जनाब कैसर अहमद शेख साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं. वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, ख़ुद बड़े बिजनेसमैन हैं और चीज़ों को समझते हैं. जनाब हसन बेग साहब इकानमिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं. इकानमी पे आप दी न्यूज़ में आर्टिकल्स भी लिखते हैं. बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए. कैसर अहमद शेख साहब, चूँकि आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी में आसानियाँ लाई जाएँ? बिल्कुल सादा सवाल है. लोगों को कैसे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए? बहुत मुश्किलात हैं आम लोगों के लिए. आप तो बराह रास्त मुंतखब होते हैं, आपको तो लोग बताते भी होंगे. इसमें कोई शक नहीं है पराचा साहब के बहुत मुश्किलात हैं. यानी कि लोग जो है परेशान हैं. महंगाई सबसे बड़ी परेशानी है. हर मामला किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको काम नहीं होते, परेशानी है. और इस कैसे लाया जाए आपने पूछा, बड़ा आसान है. हम जो ये सियासी मामलात हैं, अगर हम आपस में टर्माइल एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई झगड़े अपने मफादात के लिए कर रहे हैं, कहीं बैठ जाएं कोई ना कोई जो मुल्क के सबको पता है मुल्क के मफाद में क्या चीज़ है, उस पर तो मुश्तरका बैठ जाए ना. कोई हम घाटे कर रहे हैं, हमारे 1000 अरब सालाना घाटा हो रहा है, जो हमारे चल रहे हैं हुकूमत के इदारे नुकसान कर रहे हैं. SMEs जिनको नहीं, SMEs नहीं, जो हुकूमत के नेशनलाइज स्टेट ओन एंटरप्राइज 1000 अरब के लगभग हर साल घाटा कर रहे हैं. अब अगर आप पैसा भी दें अपने के लिए बच्चे को और हर साल वो घाटा भी आपको शो करे तो कितना अफोर्ड करेंगे? मिल के बैठ जाएँ. इसमें क्या जो घाटे वाले सौदे हैं, यानी जो SME जो स्टेट ओन एंटरप्राइज, असल में SMEs का लफ्ज़ भी इसलिए आ रहा है कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर होता है उस पे तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे. बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. प्रोडक्टिव, अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले ट्यूसडे को मियां मंशा मेरे साथ थे, कुछ 1.5-2 घंटे हमने लंच मिल के किया. अच्छा. तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बहुत से बिजनेस हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मैं बिजनेस में कमा रहा हूँ वो एग्रीकल्चर है. और हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड पड़ी हुई है. हम उसको आप देख रहे हैं कि बना रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें बना रहे हैं, या हम सोसाइटियाँ बना रहे हैं. हम उसको करें ना, मॉडर्नाइज करें. हम नई टेक्नोलॉजी ला के अपने एग्रीकल्चर की, हमारी जो है आप इंडिया और अपना देख. ये मोदी साहब, कल मैं तकरीर उनका सुन रहा था, वो तकरीर सुन रहा था, उन्होंने पिछले हफ्ते अमेरिका में अभी जो वो गए हैं अमेरिका गए थे, तो मैं हैरान हो गया उनकी बात. वो कह रहे 6 साल पहले मैं आया था आपके पास तो इंडियन इकानमी दुनिया की 10वीं बड़ी इकानमी थी. 6 साल बाद आया हूँ तो 5वीं बड़ी इकानमी दुनिया में हो गई है, और अगले 2-3 साल में हम तीसरी बड़ी इकानमी हो जाएंगे.
وہ تو ادھر جا رہے ہیں. ہم 47ویں اس وقت اکانومی بن چکے ہیں, ہم آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں. انڈیا اتنا بڑا ملک ہے, ان کے اتنی بڑی جمہوریت ہے, لیکن اس قسم کے جھگڑے وہاں نہیں ہوتے. یہ جو کچھ کیا ہے 9 مئی کو جو ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ہی سارے اداروں پہ چڑھائی کر دی. لیکن دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, یہ ممکن ہے. جمہوری ملک تو دوسرے بھی ہوتے ہیں. ہم نے جمہوریت کو پتہ نہیں کیا بنا لی ہے. اب ہم کہتے ہیں ان کو سزائیں بھی نہیں. انہوں نے کیپٹل ہل کے جو 18 سال کی سزا دے دی, وہ تو ٹھیک ہے. ہمارے لوگ ادھر جا رہے ہیں, ان کے سینیٹر سے یہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے فیور میں دو. بالکل آزادی ہونی چاہیے سول لوگوں, لیکن سول لوگ حملہ کرتے ہیں جا کے, وہ سول ہوتے ہیں لوگ. چلیں یور پوائنٹ ٹیکن. آپ کا خیال ہے کہ اگر آپس میں ہارمنی ہوگی تو, لیکن بہت سارے دنیا کے ملک ہیں جہاں پر ڈویژن ہوتی ہے, لیکن نہیں ہوتی سر جھگڑا. ہم نے تو آؤٹ رائٹ ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں نا. کریں اختلاف. فیئر پوائنٹ. شبر زیدی صاحب, بالکل سادہ سوال ہے کہ حالات ہمارے کب اور کیسے ٹھیک ہوں گے؟ شوکت راجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بلایا. پہلی بات تو سر, میں صرف 8 مہینے چیئرمین APR رہا ہوں. آپ نے میرے ساتھ ہی ٹھپا لگا دیا چیئرمین APR کا. آپ مجھے فائنینشیل ایڈوائزر یا سینئر پارٹنر فرگوسن کہیں, وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. چیئرمین APR میرے لیے کوئی باعزت پوزیشن نہیں تھی. اچھا, دوسری بات جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ 100 بلین کی انویسٹمنٹ چیف جسٹس صاحب لا سکتے ہیں, نہ 100 بلین کی انویسٹمنٹ زرداری صاحب لا سکتے ہیں. یہ 100 بلین کی انویسٹمنٹ میں لا سکتا ہوں کہ میں پاکستان دنیا کے تمام بڑی کمپنیز کا ایڈوائزر رہ چکا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا. یہ آپ ایگزامپل دے رہے ہیں یا واقعی سیریسلی آپ ہمیں ایک خوشخبری دے رہے ہیں؟ سیریس کہہ رہا ہوں. اچھا, کیسا شیخ صاحب پوچھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی فورن انویسٹر ہوتے ہیں وہ جب پاکستان میں آتے ہیں وہ آنے سے پہلے کس سے بات کرتے ہیں؟ پوچھیں ان سے کہ کس سے بات کرتے ہیں. جو بھی پاکستان کا فورن انویسٹر ہے پاکستان میں, اس میں سے 80% میرے ذاتی کلائنٹ رہ چکے ہیں. یہ جو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ لے آنی چاہیے, زرداری صاحب بیٹھ کے سیاستدان بات کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آنی چاہیے, ان کو کہیں کہ یہ باتیں نہیں کریں. اچھا, اور جس کا جو کام ہے وہ کریں. ٹھیک ہے, جو بھی فورن انویسٹر آئے گا وہ پہلے میرے پاس آئے گا, وہ مجھے پوچھے گا کہ بھائی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا وارہ کھاتا ہے یا نہیں وارہ کھاتا. اور شوکت صاحب, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, قیصر صاحب آپ سے بہتر جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اگر میں ایز اے ٹرو پاکستانی پیٹریوٹ کہوں تو انہیں کہوں گا ہاں جی وارہ کھاتا ہے. مگر اگر میں پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کہوں تو میں ان کو جواب دوں گا کہ شارٹ ٹرم میں وارہ نہیں کھاتا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ پاکستان کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, جب یہ حقیقت ہے تو پہلے اپنی حقیقت کو پہچانیں. آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں فورینر کی تو ٹرسٹ زیرو ہے اور لوکل کی ٹرسٹ بھی زیرو ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا, اور وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے اس کا پاکستانی روپی ڈالر میں کنورٹ ہو جائے. تو شوکت پراچا صاحب, پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے پیدا ہو گیا ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ آج اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کی ریاست کے بارے میں. اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا ہے. آپ کو سیاسی معاملات اور یہ جنگ و جدل اور یہ جیو پالیٹک اور یہ سب بکواس بند کرنی پڑے گی. پہلے اس ملک کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا ان کے اپنے لوگوں کا. باہر والوں کو تو آپ بھول جائیں, وہ تو ابھی خرید بھی نہیں آتے. آپ پہلے اپنے لوگوں کا ٹرسٹ بنائیں جو بازار سے جا کر ہر روپے 100 روپے کا ڈالر خرید لیتے ہیں. اور یہ ٹرسٹ اس لیے نہیں بن رہا کہ پاکستان کو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل شام کو کیا ہوگا. ایسے ملک نہیں چل سکتے, ایسے ملک نہیں چلا کرتے. یہ کوئی پان کی دکان نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹ ہے. آپ نے صحیح بات کی, ایسے ملک نہیں چلا کرتے, یہ پان کی دکان نہیں. یقیناً یہ پان کی دکان نہیں ہے. ادھر رکیے گا. حسن بیگ صاحب, آپ اکانومسٹ ہیں, آپ نے باقاعدہ اکنامکس پڑھی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ نے اعلیٰ ڈگری لی ہے. ٹرسٹ کیسے اکانومی میں پیدا ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ فورسز اپنا ٹرسٹ خود جنریٹ کرتی ہیں. 246 ملین پاپولیشن کا ملک, یہ تو بذات خود ایک اٹریکشن ہونی چاہیے نا اکانومی کے لیے, اکنامک وائبرنس کے لیے. جب اکانومی مضبوط ہوگی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا. تو یہ کیسے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پیدا کیا جائے پھر؟
اچھا میرا خیال ہے کہ شوکت پراچا صاحب اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے، وہ جو شبر زیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے قیصر احمد شیخ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں جو بھی ملک چلتا ہے اس کے کچھ سسٹمز ہیں، وہ اگر کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ تو پھر جا کے ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا آپ کے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نمبر 1 جو کہ نہیں ہے، جو کہ بڑی عجیب سی اضطرابی کنڈیشن سے پاکستان گزر رہا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اکانومی کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ میرا خیال ہے ہم فلفل نہیں کر رہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا انویسٹر کو سیکیورٹی حاصل ہے، کیا کوئی پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب تو پتہ نہیں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے، یہ $100 بلین جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں میں کہتا ہوں دونوں لے آئیں، میں کہتا ہوں سارے لے آئیں، 200 بلین لے آئیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ 200 بلین جب آپ لینے جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے جو انویسٹر آنا چاہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے سیکیورٹی دو گے، کوئی انویسٹمنٹ پلانز ہیں، کوئی اکنامک پلانز ہیں، میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے اگر سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں انویسٹمنٹ کرے گا؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم UAE میں آپ نے بات کی کہ آپ کو جو ہے نا پیسے چاہیے، انہوں نے کہا بھائی کوئی آپ ماحول پیدا کریں، کوئی انویسٹمنٹ کریں، جس کے لیے اب انہوں نے وہ کنٹینر ٹرمینل جو ہے انٹرنیشنل وہ انہوں نے ان کو آفر دے دیا۔ اچھا کیا، بہت اچھا قدم ہے، گو کہ اس میں بھی کل کو پتہ نہیں کون سی سچویشن پیدا ہو کہ جی یہ کیسے جلدی میں کیا گیا ہے وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن حقیقت بات یہ کہ وہ اچھا قدم ہے۔ اب وہ آپ نے بات کی تھی کہ SOEs PSCs جو ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز 212 آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ آل آؤٹ فار پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں جاتے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ جو ہے 2200 بلین جو ہے صرف ان کو سبسڈی دینے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ یہ ماحول تو پیدا کریں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والا ماحول پیدا کریں، سیکیورٹی پیدا کریں، انویسٹر کو یقین ہونا چاہیے کہ میں پاکستان جاؤں گا تو اس کا سرمایہ محفوظ ہے۔ آپ نے صحیح بات کی، زیدی صاحب قیصر احمد شیخ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے۔ ناظرین میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آؤں گا انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک بڑی کونسل کا قیام عمل میں لایا ہے جس کا نام ہی انویسٹمنٹ کے لیے ہے، جس میں ہائی پاور لوگ موجود ہیں۔ کیا اس سے کوئی امیدیں زیادہ وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ کیا وہی اب امید کی آخری کرن ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ملک کی اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اکانومی مضبوط ہوگی تو پھر عوامی سطح تک اس کے فوائد آئیں گے، خوشحالی آئے گی، کم از کم 2-3 وقت کی روٹی بھی عوام کو مہیا ہوگی کیونکہ روزگار ملے گا اور اس سے قوت خرید میں اضافہ ہوگا۔ شبر زیدی صاحب، یہ ایک کونسل ابھی بنی ہے، آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم اس کو چیئر کریں گے، آپ کو ممبرشپ کا بھی علم ہے، اس کا کام ہی یہی بتایا گیا ہے کہ 20-25 بلین ڈالر چین سے، سعودی عرب سے، UAE سے، قطر سے آئیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو جائے گی کونسل؟ دیکھیں ایسی کونسلیں پہلے بھی بنتی رہی ہیں، مگر اس میں اور پرانے میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ہیوی انوالومنٹ ہے پاکستان آرمی کا، اور وہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ اس لیے ہے کہ پاسٹ میں جب بھی ہم نے کوئی ڈیسیجن لیے ہیں تو ان ڈیسیجن کو چیلنج کیا گیا ہے مختلف اداروں کی طرف سے، اور پھر بعد میں پرابلمس آتی ہیں۔ جب پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے تو یہ ایک سیکورٹی ہوتی ہے کہ وہ چیز بعد میں کوشچن نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے میرے حساب سے آج کی چیز میں اور پرانی چیزوں میں، کیونکہ پہلے کبھی اس طرح کی کمیٹیز میں ڈائریکٹ انوالومنٹ آف آرمی نہیں ہوا کرتی تھی، جو اب یہ کیا گیا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ مگر جو بنیادی بات میرا کہنا ہے بہت اچھا قدم ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کے لیے کیا انویسٹمنٹ پاکستان میں جو ریٹرن آ رہا ہے وہ وائبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں تھوڑا آسان میں سمجھا دیتا ہوں پرچا صاحب آپ کو کہ وہ ڈالر لائے گا 300 روپے 20 روپے کا ڈالر لے کر آئے گا، اور پاکستان میں جو ارن کرے گا وہ روپی میں کرے گا، تو کیا اس کو اور اس کو ریٹرن بھی چاہیے،
تو کیا اس کو ریٹرن ڈالر میں وہ مل جائے گی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ آج کے حالات میں یہ پوزیشن بہت مشکل ہو چکی ہے. تو یہ اسٹیپ بالکل ٹھیک ہے، مگر میرے حساب سے یہ تقریباً 7-8 مہینے ڈیلیڈ ہے. جب آپ نے آئی ایم کے ساتھ ڈیڈ لاک کیا تھا اس وقت آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت امیڈیٹلی تھی. اگر اب چلے ڈیلیڈ ہو گیا تو وہ بھی ایک برا بات نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اب ہماری جو گورنمنٹ آج بیٹھی ہے اس کے پاس صرف 40 دن رہ گئے ہیں، آج 39 ڈیز رہ گئے ہیں الیکشن کے ساتھ. میں اسی حوالے سے یہ ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا، صرف 40 دن رہ گئے ہیں اور 40 دن میں صرف ایک میٹنگ ہو سکتی ہے. تو مجھے کوئی امیڈیٹ رزلٹ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مگر کانسیپچولی اس سسٹم میں کوئی غلطی نہیں ہے. ویل سیڈ. کیسر احمد شیخ صاحب، کنسیپچولی اچھا ہے، لیکن اگر ہم آہنگی ہی اس کا سلوشن ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پہلے 3 سال تو ہم ایک پیج کی بات کیا کرتے تھے، تو اس وقت پھر ہو جانا چاہیے تھا نا. 100 بلین آ جاتے، 50 بلین آ جاتے، 20 بلین آ جاتے. اس وقت کو الٹا جو سی پیک میں آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا. اب کیا گارنٹی ہے؟ شوکت پراجا صاحب، ہم تینوں نے جو بات کی ہے ساری بات تو ایک ہی ہے. ہمیں مرض کا تو اپنے پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کرنا کیا چاہیے. بات تو یہی ہے پولیٹیکل ول کی، کہ پولیٹیکل ول سے ہی کام ہوتا ہے. اب بات یہ بہت اچھا ہے یہ جو کیا جو فیسیلیٹیشن کے یہ نیا، لیکن یہ بات پہلی بار نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے کہا 1 ونڈو آپریشن کر دیں گے. بالکل بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو انویسٹر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. کئی انویسٹر تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں 1 ونڈو بنا تھا. 40 سال ہو گئے مجھے یہ بات سنتے ہوئے. میں تو لیکن وہ عمل تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ آگے تو روک دیتا ہے. ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کتنے انویسٹر ابھی آئے. وہ میرے سے رابطہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے چیئرمین سے کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ میں کس سے ملواؤں. کہتے میں کس سے، میرے کو ملنے کوئی تیار نہیں ہے. ہمیں یہی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ باہر والا انویسٹر کس سے کرے جس کے بعد ڈیسیژن پاور ہو، جو سب فیصلے کر دے. 1 ونڈو آپریشن بہت لازمی ہے. میں نے کوٹرا دیکھا ہے، کورین میں پورا ان کا ایمرجنگ ان کی اکانومی دیکھی ہے. کوٹرا نے دن رات محنت کر کے، ساؤتھ کوریا نے کوٹرا ایک تنظیم بنائی جس کا کام صرف یہی تھا کہ انویسٹمنٹ کو کس طرح لایا جائے. ہر ملک میں اس میں ان کے دفتر انہوں نے بنائے. ہمارے تو جو امبیسڈرز ہیں یا ہماری کونسلیٹس ہیں وہ کام ہی نہیں کرتی باہر والے. تو دیکھو میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیوروکریٹ کو ٹرین ہی نہیں کیا گیا کہ کام کس، اس کو تو روکنے کا دیا گیا کام کہ روکو اور باٹل نیکس کریٹ کرو. تو جب تک ہم اس کو، صاحب خود بیوروکریٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات، میں کوئی بات کر رہا ہوں ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہوں، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا. میری پوری زندگی آپ کو تجربہ بتا. ویسے تو زیدی صاحب بھی، میں تو احتراماً کہہ رہا تھا نا کہ چیئرمین ایف بی آر رہے ہیں، بڑا میرا دوست بھی ہے اور بہت دیکھو نا بڑی. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ گورنمنٹ اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں اور بڑا، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب وائبلٹی اپنی بتائیں گے لوگ تو ان سے پوچھنے آئیں گے نا کہ ہمارا پاکستان میں جائیں گے کوئی وائبل ہے کہ نہیں. فرگوسن جیسے ادارے سے ان کا بہت امپارٹنٹ آدمی، اور واقعی ان کا کہنے کے لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حسن صاحب ہیں ماشاء اللہ رائے. ہم سب مل کے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب تیار کر لیں نا، پولیٹیکل ول کر لیں کہ ہم نے ملک کو آگے بڑھانا. میں نے ایک پرسوں تقریر کی ہے، دیکھیے میں نے اس میں مختصراً یہ کہہ رہا ہوں کہ چین کو کاروبار کرنے کے سکھانے میں میرا ہاتھ ہے. اب یہ میں بات کروں آپ کو بہت بڑی بات لگی. چین دنیا کا سب سے امیر ملک، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کاروبار کا. میں پہلی بار 72 میں گیا، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا باہر کا بندہ. انہوں نے باہر کے کسی انسان کو ہی نہیں دیکھا ہوا. وہ ہماری شکل دیکھنے کے لیے 200-250 بندے کا ٹھٹ لگ جاتا تھا. ان کے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھا، ان کو کاروبار کا اندازہ نہیں تھا. ہم لوگوں نے جا کے کراچی اور لاہور کے بزنس مین نے، وہ تو چین کی بات ہو گئی. کوریا میں جب ہمارا 2nd 5 ایئر پلان کامیاب ہوا، ڈاکٹر محبوب الحق صاحب ڈپٹی چیئرمین تھے پلاننگ کمیشن کے، کوریا نے اپنے بندے بھیجے کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ ہم بھی آگے کیسے بڑھ جائیں. انڈیا منموہن سنگھ، میں آپ کو تو یہ بنگلہ دیش ہمارا ہی ہماری ہمیں پتہ تو ہے، پتہ ہے ہمیں ادھر کیے کر نہیں رہے ادھر. بیگ صاحب، یہ جو میں نے اس کی فیسیلیٹیشن کونسل کی بات کی، دنیا میں امپریشن ہے، ملک میں بھی امپریشن ہے کہ پاکستان آرمی ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر فورس ہے. آرمی چیف کا بذات خود بیٹھنا، یہ جیسے زیدی صاحب بھی فرما رہے ہیں، یہ بڑا میسج ہے. اس سے کتنا فرق پڑے گا؟
میرا خیال ہے ایک بات کنفرم ہے کہ یہاں پہ ایک جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, کوئی پرماننٹ بیسس پہ چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو کنٹینیوٹی انشور کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن مجھے ایک تھوڑا سا اس کونسل پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک ادارہ ہے جو لیم ڈک رہا ہے, اور وہ ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ, جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے انڈر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مضبوط کیوں نہیں کرتے. اور قیصر احمد شیخ نے بہت اچھی بات کی کہ بنیادی طور پہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ غریب, پتہ نہیں انگریزوں کے دور کی ایک روایت ہے کہ ہر چیز کو روکنا ہے, وہ فیسیلیٹیٹر کے بجائے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائلز کو, وہ ریڈ ٹیپزم جسے کہتے ہیں, وہ میں چونکہ اس کا حصہ رہا ہوں. یہ بالکل صحیح بات کی ہے قیصر احمد شیخ صاحب نے. کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بیوروکریٹس کی کیا کام ہے, بیوروکریسی کا کیا کام ہے, وہاں پہ تو اسٹرکچرل کوئی ایڈجسٹمنٹس ہونی چاہیے, کوئی کیپیسٹی بلڈ ہونی چاہیے. اسی نقطے کو آپ سے میں ریز کرتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے, پلاننگ ڈویژن ہے, اتنے سارے ہمارے ادارے ہیں, کو ان کے درمیان بھی ہم آہنگی ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ ہاں جو ون ونڈو آپریشن کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کاروبار کرنے کی. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ کاروبار کرنا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب بھی ایپٹما میں جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار چلے گا. تو کاروبار چلے گا کیسے, جسے کہتے ہیں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ملک کی اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بیگ صاحب, آپ نے خود بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات کی, پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے, پلاننگ ڈویژن ہے, منسٹری آف انڈسٹریز ہے, پروڈکشن ہے, سب کا کام ملک کی اکانومی کو اٹھانا ہے. ان کے درمیان بھی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو ون ونڈو کا کانسیپٹ بنے گا کیسے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی تو یہاں پہ ایک میں نے کہا کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, وہاں پہ پروفیشنل آنے چاہیے. یہ جو کونسلز روز بن جاتی ہیں, وہ شبر زیدی صاحب نے فرمایا کہ پہلے شاید آرمی کا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے دور میں بھی مجھے یاد ہے کہ آرمی چیف کا نام ڈالا گیا, اس میں کونسل میں بھی ڈالا گیا, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پہ پروفیشنلز کی ضرورت ہے. آپ کوئی ایسے لوگ لے کے آئیں جو بنیادی طور پہ نہ صرف اکانومی کو سمجھتے ہوں بلکہ وہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. جیسے شبر زیدی صاحب نے خود آفر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سی پیک کی آپ نے بات کی تھی, تو سی پیک کے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں, مجھے بتائیں کہ ابھی تک 3 زونز پہ کام شروع ہوا. اس میں سے بھی شاید ایک زون ہے جس میں پھر بھی وہ فیصل آباد والا تھوڑا سا کوئی کام کیا گیا ہوگا, یا راشا کائی ہے, مطلب اس میں دوسرے میں بھی, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا. پہلے سے تھا, کچھ اسی کو کنورٹ کر دیا گیا. جو بی آر آئی تھا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اس کو سی پیک کا نام پاکستان میں دیا گیا. بہت سمارٹ موو تھی آن دا پارٹ آف پاکستان اور چائنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اکنامک کاریڈور بنانے کے لیے جس چیز کو اکانومی کو اٹھانا تھا, وہ بنیادی طور پہ آپ کے وہ اسپیشل اکنامک زون سے 27 جو آپ نے اسٹیبلش کرنے تھے, جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ آپ کو آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز میں پیمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے, اور آپ کا سرکولر ڈیٹ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. لیکن کاش کہ وہ ساری کیپیسٹی چارجز کی بجائے آپ بجلی لیتے اور فیسیلیٹیٹ کرتے ون ونڈو کے ذریعے ان اسپیشل اکنامک زونز کو, جہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ سکتی تھی, جہاں سے آپ جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے تھے. زیدی صاحب, یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس والا کانسیپٹ ہے, ہمارے ہاں تو رادر باٹل نیکس آ جاتی ہیں سامنے. مثلا کسی وقت ایگزمپشن ملا کرتی تھیں ایکسپورٹرز کو, بزنس مینز کو, اور وہ انسینٹیو کے طور پہ دی جاتی تھیں, وہ ودرا کر دی گئیں. کہا گیا کہ اس سے ہمارا ریونیو اتنا بڑھ گیا. تو یہ کاروبار کرنے کا جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے, اس کو آسان کیوں نہیں بناتے ہم؟ دیکھیے صاحب, پہلی بات تو یہ کہ صاحب بھی ایگری کریں گے اور کوئی بھی ایگری کرے گا, کوئی بھی قانون بنا لیں, مشکل ترین بنا لیں, مگر اس کو لانگ ٹرم میں رکھیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قانون کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر 5-6 مہینے بعد اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے. میں یہاں آج آپ کو ایک بات کرنے جا رہا ہوں, اس کو ریکارڈ پہ رکھیے گا, اور پاکستان میں کوئی آدمی یہ بات نہیں کرے گا.
دیکھیں ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام سی پیک ہے، جس کے بارے میں پاکستانیوں کے دماغ میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، اور اس کو میں آج ایکسپلین کر دیتا ہوں اور پھر آپ لوگ بات کریے گا سی پیک کے بارے میں۔ سی پیک جو ہے وہ اوریجنلی $46 بلین کا ایک پروجیکٹ تھا، جس میں سے $11 بلین جو تھا وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا، اور باقی $35 بلین B2B تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے پاکستانی بزنس مین اینڈ چائنیز بزنس مین۔ جی جی۔ تو $11 بلین کا جو انویسٹمنٹ ہے سی پیک کا، وہ اچھی طرح چلا اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں کام ہو رہا ہے۔ جب یہ B2B سی پیک کر آئے تھے تو میری بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی تھی اس زمانے میں جنرل راہیل شریف کے ساتھ، اور میں نے جنرل راہیل شریف کو یہ بات کہی تھی کہ جنرل صاحب سی پیک میں B2B کبھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم پاکستان اور چائنیز کے بزنس مینوں کو ساتھ لے کے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، قیصر صاحب آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ جب تک آپ پاکستانی بزنس مین اور چائنیز بزنس مین کو ساتھ بٹھا کے یہ نہیں بتائیں گے کہ رشیا کئی میں کیا وارہ کھاتا ہے، رشیا کئی آپ 100 بناتے ہیں، وہ نہیں چلے گی۔ تو اس کو یہ G2G اور B2B ان کو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے راہیل شریف صاحب کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ سر B2B والے جتنے بھی ہوں گے پاکستانی اور جو چائنیز ہوں گے وہ سب میرے کلائنٹس ہوں گے، وہ ساری بڑی کمپنیاں ہوں گی، وہ آنے سے پہلے یہ پوچھیں گی کہ بھائی ہم پاکستان میں جا رہے ہیں۔ سر زیدی صاحب سمجھ آ گئی، لیکن ہمارے اپنے بزنس مین یا انویسٹر جب باہر جا کے بنگلہ دیش میں یا دیگر ملکوں میں انویسٹ کریں گے، ہم ان کو تو پرسویڈ کریں یا ان کو انسینٹیوائز کریں۔ میری بات سنیں۔ بنگلہ دیش میں ایکسپورٹر کی گاڑی اور سیکورٹی کی گاڑی دونوں کو سیم رائٹ حاصل ہے۔ اگر ایکسپورٹر کی گاڑی کسی جگہ سے گزر رہی ہے، اس پہ لکھا ہے ایکسپورٹر، تو کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا، اس گاڑی کو لا میں لکھا ہوا، کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی سیکورٹی کی گاڑی اور ایکسپورٹر کی گاڑی رکے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں تو عزت کوئی ہے ہی نہیں کسی کی کہ کون ایکسپورٹر ہے کون ایکسپورٹر نہیں ہے، کون ٹیکس پیئر ہے کون آپ تو سڑک کو اٹھا کے پولیس والا کانسٹیبل کو چپیٹ مار دیتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کی عزت نہیں کریں گے اس کے اکنامک کنٹریبیوشن کی بنیاد پر، اور نیب کا 17 گریڈ کا ایک آدمی وہ جتنا بڑا بزنس مین ہو اس کو باہر اپنے دروازے کے 1 گھنٹہ بٹھاتا ہے۔ آپ پوچھیں نا کیسے صاحب سے پوچھیں کہ بنگلہ دیش میں کیا پوزیشن ہے ایکسپورٹر کی ان دا سوسائٹی۔ انہوں نے ایکسپورٹر کی الگ کیٹیگری بنائی ہے، ایک الگ کیٹیگری ہے ان کے لیے، ان کی گاڑیوں پہ ایکسپورٹر کا مارک لگا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی، یہی جو جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں شیخ صاحب سے یہی بات پوچھ لیتا ہوں۔ میرا تو کنسرن ہے کہ ہم کاروبار کرنے کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایگزامپل شبر زیدی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے کہ جو ملک کے لیے ارن کر رہے ہیں ہم ان کو رسپیکٹ دیں۔ ہم تو نیب میں ان کو روزانہ بٹھا کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے، کتنا ذلیل کرتے رہے ان پچھلے 10-12 سالوں میں، اب آگے کچھ خاموشی آئی ہے، لیکن پھر سوال تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ کیسے آسانیاں پیدا کریں۔ انہوں نے بڑی ایگزامپل دے دی بنگلہ دیش کی۔ دیکھیں جی بالکل ہمارے پاس ایگزامپلس بھی ہیں، سب سامنے ہیں۔ شبر زیدی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایک بات سے میں ان سے متفق ہوں۔ خود حسن بیگ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، مسئلہ یہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے، پتہ ہمیں ہے۔ ہم تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت گورنمنٹ ہیں۔ میں آپ کو ایز اے بزنس مین بتاؤں، میں آج سے 36 سال پہلے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بنا۔ میرے کام کو دیکھ کے نا 1990 میں میاں نواز شریف صاحب بنے، میں کیونکہ مسلم لیگ سے میرا تعلق تھا، انہوں نے مجھے ٹیکس ریفارم، ایک سینیٹر مدر صاحب کی ٹیکس ریفارم کمیٹی بنی 33 سال پہلے۔ میں وہ ایف بی آر کے ریفارمز میں تھا، یعنی پہلے دن سے میں ایف بی آر سے منسلک ہوں۔ لیکن آپ بتائیے کہ ایف بی آر نے کیا کیا؟ وہاں پہ بیٹھے ہیں لوگ، ریونیو زیادہ، میں جا کے اب میں کیوں آیا پالیٹکس میں؟ کتنے بزنس مین نہیں ہیں پالیٹکس میں، میں نے اپنی زندگی اس میں لگائی، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی ایک جگہ بھی میرے پاس کوئی پوزیشن ہے؟ میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں جتنی ریکمنڈیشن ہمیں کرتے ہیں، کتنی ریکمنڈیشن مانی جاتی ہیں؟ بات تو یہ ہے، عزت
ہونی چاہیے, درست کہہ رہے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں, ہم مل جل کے ملک کو آگے بڑھیں اور لڑائی جھگڑا بند کریں. یہ جو ٹرمائل کیا ہوا ہے ہم نے پولیٹیکل, اس سے کیا نکلا کیا ہے؟ ہم سکھانے والے تھے نا دنیا کو, آج ہم کہاں رہ گئے پتہ سب کو ہے, اور بہت آسان ہے. بڑی اچھی بات کی بیگ صاحب نے کہ آپ کے پاس تو آلریڈی انویسٹمنٹ بورڈ ہے, کہاں آپ نے فیسیلیٹیٹ اس کو کیا. یقین جانیے میرے پاس لوگ آئے کہ ہم انویسٹمنٹ, ہیوج انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ صرف بتا دیں ملیں کس سے, کیونکہ ہم مل ہی نہیں پا رہے. 10 دن سے کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے ملینز اینڈ ملینز کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں. بتاؤ مجھے کہ ہم ملیں کس سے, کیونکہ انویسٹمنٹ بورڈ جو آپ نے کہا نا, کیا ہے اس کا آنسر یہی ہے کہ ہم جو یہ ساری باتیں میں تو آپ سے پہلے کہا نا کہ یہ جو کوٹرا ایک سیدھا یا بنگلہ دیش کی مثال ابھی انہوں نے دی, جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہم فیسیلیٹیٹ کریں نا, ہم ٹرین کریں اپنے آفیسرز کو. ہمارے تو آفیسرز وہی 100 سال پرانے جو معاملات تھے اس سے ٹرینڈ ہے. ہمیں اسپیشل جو ایکسپرٹ ان کا کام نہیں ہے, وہ اس کے الگ بنائیں. اس فیسیلیٹیشن کونسل میں حیران ہوا ہوں کہ فارن منسٹر کو نہیں ڈالا گیا, یعنی جو میں نے ممبر شپ پڑھی میرے لیے حیرانی کی بات. میں نہیں تھا اس میں, جو پوری اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی یعنی فائنانس کو اسمبلی نے بجٹ بنانا ہے, اسمبلی نے یہ پاس کرنے ہیں, مجھے نہیں بلایا گیا. اب میں کیا کروں, وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آرمی چیف آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی بیٹھ جائے, وہی 2-4 بندے بیٹھے. اب میں کیا کروں, جب تک ہم حالات ٹھیک نہیں کریں گے, یہ معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے, اسی تڑپ سے آئے تھے یہ کام کرنے کے لیے. اب تو آپ کو بتایا نا, تو کریں کیا کرنا, تو بہرحال پھر بھی ہم نے نہیں کرنا ہے. تو یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں تو اویئرنیس آ رہی ہے نا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ تشریف لے آئے جناب حسن بیگ صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. سید محمد شبر زیدی صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.